बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल डिबेट के साथ मैं हूं रशीद मलिक। अहम खबरों के जायजे और तबसरे के साथ मैं हूं रबनवाज बाजवा। जी बाजवा साहब, आज एक तो हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका में जो हालिया इलेक्शन हुए हैं उसमें ट्रंप कामयाब हुए हैं जी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी और हासिल की है उन्होंने। उन्होंने दुनिया में अमन के हवाले से बात की है, इस अज़म का इज़हार किया है कि मैं जंगें बंद कराऊंगा। बड़ी अहम बात है, दुनिया सारी की नज़रें इस पे थीं और खुशी की बात यह है कि एपीपी में इस पे तज्ज़िया जो जारी हुआ था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है, वो भी बड़ी अहम बात है। ट्रंप साहब ने बड़ा अहम एक नुक्ता दुनिया के सामने रखा है कि मैं दुनिया में अमन कायम करूंगा, जंगें ख़त्म करूंगा। ये एक उम्मीद की खबर है दुनिया के लिए। इस वक्त अगर दुनिया की जो एक सबसे बड़ी कुव्वत है उसका सदर ये बात कर रहा है तो उसके तो बड़े वसी असरात आ सकते हैं। जो हमारे लिए एक छोटा सा तस्कीन का पहलू ये है जी हाँ। कि वहाँ पर इन इंतखाबात में पाकिस्तान के जो शहरी वहाँ पर मुकीम है, जी हाँ। 3 लोग उनमें से मुंतखब हुए। आज ये तो एक खुशी की खबर है कि हाँ, 3 पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन, हाँ जी। एक तो जो हैं वो सलमान बोजानी, दूसरे दूसरे हैं सलमान डॉक्टर सलमान लालानी। लालानी। जी हाँ। ये होस्टन से इन्होंने जो है वो इलेक्शन जीता है। जी हाँ। और दूसरा सर ये जो अली शेखानी वहाँ से कामयाब हुए हैं, ये फोर्ट पैंट से। ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी एज़ाज़ की बात है कि वहाँ हमने अपना लोहा मनवाया, अपना असर व रसूख वहाँ पे जो है। रशीद मलिक साहब, ये एक ऐसा जेस्चर है, ये दो तरफ़ा खुशी की खबर इस एंगल से है। आपने बड़ा सही कहा पाकिस्तानियों के लिए। दूसरी उस कौम की भी आप देखें कि वहाँ पे किसी लेबल के साथ कि ये पाकिस्तानी नज़ाद है तो इसको मुस्तरद कर दें। ये हमारे यहाँ पे मैं बात इस तरफ लेके आना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हम डिफरेंट लेबल्स लगा के पर्सनैलिटीज़ को डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं। तो मैं अमेरिकन अवाम को भी, उनकी फ़राग दिली को भी मैं शाबाश देना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता यहाँ एक ऐसे डिबेट शुरू हो गई है जी। हूँ। अच्छा ओ जी, जी, वो क्या? ट्रंप आ गया है जी, सदर हो गया है, तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या। कोई भी पार्टी पाकिस्तान में अगर ये सोचती है कि दूसरे मुल्क का कोई कुव्वत उसको सपोर्ट करे, तो क्या ये सोच जमहूरी है? क्या ऐसी सोच के साथ हम जमहूरियत के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या हमें बढ़ना चाहिए, या हमें इस तरह की सोचें रखनी चाहिए? तो मेरा ख़्याल है ये बड़ी नाक़िस सोच है और इसका कोई रिज़ल्ट नहीं। ये आपने बड़ी कोई उम्मीद ना रखे किसी से, दूसरे मुल्क से। पूरा पूरा मुल्क भी ये मत सोचे कि हमें कोई एक्स्ट्रा फेवर मिलने जा रही है किसी भी मुल्क से। और भाई इस मुल्क को हमने ठीक करना है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे काम ऐसे कर लिए हैं जिससे पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, और अमेरिका इसको क्यों डिस्टर्ब करेगा जी। असद कैसर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उन्होंने एक जुमला कहा है। उन्होंने कहा है जी कि हमें किसी अमेरिकी सदर के या ट्रंप के जीतने से हार हमें कोई सरोकार नहीं, हम अपनी जमहूरी जद्दोजहद अपने अंदाज से करेंगे। तो ये एक, इसको आप बड़ी पॉजिटिव अच्छी बात कमेंट्स की है कह जी, सकते हैं। बड़ी खुशाइंद बात की है जी। जी तो हाँ। जी बाजवा साहब, अगली खबर आपके पास क्या है जी। एक तरफ तो जी ट्रंप जीते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे नौजवान मोहम्मद आसिफ जो हैं वो भी स्नोकर के आलमी चैंपियन बने हैं, और ये कामयाबी उनकी तीसरी दफा कामयाबी है। तो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक खुशी की खबर है। कौम को मुबारकबाद इसके ऊपर हाँ, इन्होंने जनाब। ईरान के खिलाड़ी को शिकस्त दी है, और हाँ अली जी, गरगलोस को। तीन हाँ जी, पाँच से ये कामयाब हुए हैं। कि वजीर दाखिला साहब ने उनको मुबारकबाद दी है और गवर्नर सिंध ने उनको मुबारकबाद दी है। तो ये हमारे वजीर आजम साहब को भी देना चाहिए। और मैं समझता हूँ बड़े अदारे जो हैं, बैंकों के सरबराहान को भी उन्हें 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 अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। तो ये एक मुस्बत खबर थी स्पोर्ट्समैन के लिए। पाकिस्तान में जो इनफरादी गेमें हैं, इनफरादी खेल हैं, उस पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए। अरशद नदीम ने मेडल लिया, मोहम्मद आसिफ ने जीता, तो हमारे पास तो 24 करोड़ अवाम है, जिनमें एक बड़ी तादाद यूथ की है। इस बात की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में रावल डैम के गिर्द जो दरख्त हैं, उनकी पता चला कि हाँ, एक माफिया उन दरख्तों की कटाई में मुलव्वस है, और वो नुकसान पहुंचा रहा है। बुनियादी वजह जो मुल्क में एनवायरनमेंट को ख़राब करने की और क्लाइमेट चेंज की है, वो तो बड़ी वजह ये है कि इंसान ने
جہاں بھی درخت دیکھے ہیں اس نے کہا میں لکڑی لے جاؤں، میں اپنا، کسی نے کہا جلا لوں، کسی نے کہا فرنیچر بنا لوں، کسی نے کہا میں بیچ لوں۔ تو یہ ایک اتنا برا تاثر ہے، اور وفاقی دارالحکومت میں جہاں پہ بہت سارے ادارے ہر چیز کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسی چیز ہونا تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ناقابل برداشت ہے۔ اچھا باجوہ صاحب، یہ لمحہ فکریہ ہے جی، جی ہاں، کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، کبھی ہم سموگ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ہم سیلاب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کوستے ہیں جی، اور گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا جی، اور جی متعلقہ محکموں نے کچھ نہیں۔ بھائی کیسے کریں جب قدرت نے آپ کے لیے ایک بڑا مضبوط بندوبست کیا ہے، جنگلات دیے ہیں، آپ ان کو کاٹے جا رہے ہیں، پھر سموگ بھی آئے گی، یہ سردی جو بھی آئے گی، یہ جو گرمی بھی آئے گی۔ آپ نے گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بات کی ہے نا، تو میں گیا، دنیا بھر سے کچھ صحافی چائنا نے بلائے صحرائے گوبی میں، وہاں پہ انہوں نے ہمیں بڑے لالا زار اور سبزہ زار بڑا بنائے ہوئے مشہور تھے، صحرا جی سرائے وہاں گوبی۔ پہ بنائے ہوئے تھے، انہوں نے کھیت اور سبزہ زار اور بڑی خوبصورت اس کے ایک حصے کو انہوں نے کیا، تو وہاں دنیا بھر کے جرنلسٹوں کو دکھایا، پاکستان سے میں بھی گیا، تو میں نے جاتے ہوئے آپ والا یہ سوال میں نے ان کے آگے رکھ دی، میں نے کہا یار آپ کی حکومت نے بڑا اچھا کام کیا، تو وہ انہوں نے مڑ کے میری طرف دیکھ کے کہتا کہ یار یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ کہتا ہے سچی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت اس وقت آئی تھی ہمارے ساتھ جب ہم عوام اپنی سطح پہ بہت سارا درست کام کو کر چکے تھے، تو حکومت ہماری باغی باغی آئی اور اس نے ہمیں سپورٹ بھی کیا۔ جس اہم نقطے کو آپ نے ہائی لائٹ کر دیا، وہ بنیادی نقطہ ہمارے سارے مسائل کی جڑ میں سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں سر، اس میں گورنمنٹ ایک تھوڑی سی، اتنا ہم نے بڑا دیکھا ہے جی کہ بڑی قانون سازی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے بھی کریں کہ جب اس بارے میں عام شہری کسی کو اطلاع دیتا ہے، متعلقہ محکمے کو، جی ہاں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو، ہوں، اور وہ جو متعلقہ افسر اس پر جب کوئی کارروائی نہ کرے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ پوچھنا چاہیے نا کہ اس یہ کو جو بھئی لوگ یہ ذمہ کیوں، دار بھئی تھے آپ کو بر وقت اطلاع ملی تو آپ نے کیوں کوئی ایکشن کیوں نہیں کیوں کیا، کٹنے دیے کیوں درخت؟ کٹنے جب دیا آپ کے تنخواہ لے رہے ہیں سرکار کے سرکار سے تنخواہ لے۔ ٹیکسز سے، آپ کو پیسے مل اچھا رہے ہیں۔ یہ سر جو جنگلات کٹنے کا واقعہ ہے، دیکھیں ہوں، میں اس پہ بتاؤں، جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جی ہاں، سینٹ کی کامہ کمیٹی اچھا کا جی، اجلاس جو ہے اس میں یہ انکشاف ہوا ہے، اچھا ہماری سینٹ متحرک سینٹ ہو کی، چکی ہے۔ اور شہری رحمان صاحبہ پیپلز ہوں، پارٹی سے وہ ان کا تعلق ہے، جی ہاں، ان کی صدارت میں یہ اجلاس تھا۔ جب ہوں، یہ وہاں پہ انکشاف ہوا تو انہوں نے، یہ اچھی بات ہے ان کی کہ سینٹ انہوں نے نے، دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو سینٹ نے نوٹس لیا ہے، نوٹس لے لیا ہے۔ اور قائمہ کمیٹی نے سر متعلقہ اداروں کو اس حوالے سے جو ہے ہدایات جاری کی ہیں کہ فوری طور پر کارروائی کی جائے اچھا جنگل جی، کاٹنے والوں کے خلاف۔ پنجاب میں سموگ نے جو ہے وہ بالکل عام آدمی کی لائف زندگی فجیرن جو ہے کر دی۔ وہ بڑی اس سے متاثر ہو گئی ہے۔ تو آپ نے تو لاہور میں بڑا وقت گزارا ہے، جی اور ہاں، اس حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے، بچا کیسے جا سکتا ہے، اس کو ہم کیسے کم کر سکتے بڑی ہیں۔ بڑی بنیادی ساری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں لاہور میں۔ زندگی اجیرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا دل جو ہے نا وہ ایک خطرے میں ہے، اور جب کسی کا دل خطرے میں ہو تو اس کی باقی باڈی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کا کیا بنتا ہے۔ ایک تو فصلوں کی جو باقیات ہیں ان کو جلانے کی ایک غلطی کرتے ہیں، نہ صرف پاکستانی کسان بلکہ بھارتی کسان، اور ان کا بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے کیونکہ بڑا شہر یہ ہے تو وہاں سے بھی۔ اور دوسرا بٹے ہیں اینٹ بنانے والے۔ پہلے تو ملک رشید صاحب، میں یہ جو بات ہے نا اینٹوں سے گھر بنانا، تو یہ تو اب دنیا میں یہ متروک ہو چکا ہے سٹائل، کہ ہمیں کنکریٹ کے بلاکس پہ جانا ہے۔ بٹے چل بھی رہے ہیں تو وہ اس کے لیے ماڈرن زگ زیگ ٹیکنالوجی آ چکی ہے، پاکستان میں انٹروڈیوس ہو چکی ہے۔ یہاں کے محکمہ تحفظ ماحول نے اس حوالے سے بڑا سارا کام بھی کیا ہے۔ دوسرا سورس اس کا سموک کا یہ ہے، اور تیسرا گاڑیاں۔ اور گاڑیوں کا بھی میں آپ کو بتاؤں، میں تو یہاں وفاقی دارالحکومت میں دیکھتا ہوں کہ یہاں بھی بڑی کسی سڑک پہ گاڑی چل رہی ہوگی تو وہ پولوشن لیول جو سٹینڈرڈ ہے اس سے زیادہ، کہیں زیادہ کر رہی ہوگی، تو اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ یہاں ہمارے اداروں کا کردار بنتا ہے، وہ تحفظ ماحول والے ہوں یا دوسرے ہوں۔ محکمہ ماحولیات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بڑا مارجن دیا ہے جی کہ بڑا کام، میرا خیال میں جتنا کام کیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ ضرور کرتے ہیں، جی ہاں، لیکن اب کچھ تھوڑا سا نہیں، فارورڈ اب تو ایڈوانس میں کام کرنے کی اب ضرورت تو ہے سر۔ جنگی کیفیت ہو گئی نا جی، کہ ہر سال تو ہمیں اگر سکول بند کرنے پڑ جائیں تو ایمرجنسی سچویشن میں آ چکے ہیں نا۔ جو ہم نے بویا ہے وہ اب کاٹنے کا ٹائم آ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ کچھ سٹیپس انہوں نے لیے ہیں،
لیکن وہ بہت بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت تھوڑے سٹیپس لیے ہیں. یار 17 نومبر تک اسکول بند کر دیے ہیں. اب اس سے پہلے پڑھائی کتنی ہوتی ہے سر وہاں پہ پہلے ہی سرکاری اسکولوں میں؟ ہمارے اوور آل ہمارا جو چھٹیوں کا سسٹم ہے یہی سارا اتنا ہے کہ آپ کو بہت کم دن ملتے ہیں ورکنگ اسکولوں میں. اچھا آپ کو پتہ ہے سر کہ یہ کتنی مطلب ایک خوفناک صورتحال ہے کہ لاہور کے ساتھ قصور، گجرانوالہ، حفظ آباد، منڈی بہاؤدین، اتنی دور خانے وال، جی ہاں، اور سر اس کے ساتھ نارووال، فیصل آباد، جی ہاں، یہ بھی سموگ سے متاثر ہو رہے ہیں. پولوشن ہمارا فیصل آباد کی آپ نے بات کی تو وہاں تو پانی گراؤنڈ لیول پہ بھی پانی خراب ہو چکا ہے. اور یہ 17 نومبر کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو آج کا ڈیسیژن ہے نا. 17 نومبر کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں. ادھر آن لائن کلاسوں کی بات کی گئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر یہ اتنی بلڈنگوں کی مینٹیننس یہ سارا کچھ چھوڑ کے پھر گھروں میں بیٹھ کے اس پہ آن لائن کلاسیں کر لیں. نہیں وہ آن لائن کلاسز کے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک پہلو ہے ایجوکیشن کا، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم نے اسی طرح ایمرجنسی سٹیپس میں اپنے بچوں کو محروم کرنا ہے ان کے اسکول اور کالج کی اسٹڈی سے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا، خطرناک. اور آگے زندگی اگلے دنوں میں تو لاہور میں تو موومنٹ کا پرابلم ہوا ہے. دیکھیں سر وہاں پہ ہوا کیا ہے آپ جی ہاں. دیکھیں کہ وہاں پہ جو احتیاطی تدابیر کے طور پہ گورنمنٹ نے ایک تو ماسک جو ہے وہ ضروری قرار دے دیا ہے. جی ہاں. دوسرا ہیوی ٹریفک کو جو ہے نا جی ہفتے میں 2 مرتبہ وہاں داخلے پر پابندی لگا دی ہے. اب اسی پہ میں اکنامکس کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں آپ سے کہوں گا کہ جب ہفتے میں 2 دن وہ ٹرانسپورٹ انٹر ہوگی، صرف 5 دن نہیں ہو سکے گی، تو آپ کی زندگی کتنی متاثر ہوگی، آپ کا کاروبار کتنا ہوگا. فرض کریں آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، آپ نے کوئی بجری کا ٹرک منگوانا ہے تو آپ کا انٹر نہیں ہو پا رہا تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب کہ جابز رک جائیں گی. یہ مستقل سلوشن نہیں ہے، مستقل سلوشن کی طرف جانا چاہیے. مستقل سلوشن کیا، یہ تو خطرناک، یہ تو جنگی حالت میں اسے سمجھتا ہوں کہ آپ کا بزنس رکا ہوا ہے. آپ کے جن لوگوں نے وہ فرض کرے، میں نے ایک کام کی مثال دی ہے کہ آپ نے لینٹر ڈالنا ہے بجری آپ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں، یا آپ کی بلیک میلنگ بڑی گاڑیوں والوں کی، یا آپ کی کرپشن کہ آپ کہیں گے میں گاڑی وہ آپ کو انتظامی لوگ کہیں گے گاڑی گھسا دیتے ہیں. سر جب تک آپ شہریوں کو ذمہ دار ہونے کا احساس نہیں دلائیں گے، انہیں ذمہ داری کا احساس دلا کر انہیں ذمہ دار نہیں بنائیں گے، مفید شہری نہیں بنائیں گے، یہ مسئلے ہمیں آئندہ اور بھی شدت سے فیس کرنے پڑیں گے. کتنا ٹائم لگتا ہے جی ہم اپنا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ بند کر کے رکھ دیں اور اس کو ڈانپ کے رکھ دیں اور میونسپلٹی والے آئیں تو وہ لے جائیں. بالکل. اچھا پھر گرینری لگائیں اپنے گھر کے سامنے، چھوٹی سی جگہ بھی دیکھیں وہاں گھاس اگا دیں یار. اچھا جی یہ تو بڑی ہیلتھ سے متعلق تھی اور شاید لوگ پریشان بھی تھے، لیکن پنجاب میں کچھ اچھے کام گورنمنٹ انیشیٹ کر رہی ہے. جی ہاں. ہمیں اس پہ بھی جانا ہے اور یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے جی. کسانوں کے حوالے سے ایک خوشخبری ہے. اچھا جی. کہ حکومت نے ایک منصوبہ شروع کیا ہے کہ مویشی پالنے کے لیے چھوٹے کسانوں کو جی ہاں بلا سود قرضے دیے جائیں اور 11 ارب روپے جو ہیں جی وہ دینے کا منصوبہ شروع کر دیا ہے. کسان دیکھیں جی، جو مویشی پال بندہ نا وہ آپ کا ایک بڑا ہی اہم کارکن ہے. اس کو آپ بلا سود قرضہ دے کے اس قابل کر رہے ہیں کہ وہ مویشی خرید سکے اور ان کو پال سکے، تو وہ تو آپ کا قرضہ بھی ریٹرن کر دے گا. اور جو سود پنجاب حکومت برداشت کر رہی ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہ صرف گہرائی میں مسائل کو سمجھتی ہیں بلکہ وہ ان پہ بڑے بولڈ اقدام لیتی ہیں، کیونکہ یہ اس کو ڈیلی کی آپ سمجھے جس کے پاس 2-4 بھینسیں ہیں نا یا 2-4 دودھ دینے والے جانور ہیں، اس کو وہاں سے انکم ڈیلی کی مل گئی اور اپنی اس نے اینول جو سال میں 2-3 فصلیں اس نے لینی ہیں ان پہ وہ پھر باقی انویسٹمنٹ کر کے، ان کا تو اس طرح کے اقدامات سے آپ کا ملک بنے گا. ترقی آپ کی چرل مداری سے نہیں ہونی، یہ اس طرح کے اقدامات سے ہونی ہے. دیکھیں جی جب مریم نواز وزیر اعلیٰ بن رہی تھی، محترمہ مریم نواز، تو لوگوں کے بڑے تبصرے تھے جی ہاں کہ وہ جی یہ پہلی دفعہ یہ پتہ نہیں، لیکن انہوں نے یہ بڑی میں کہتا ہوں دانشمندی کی بات ہے کہ انہوں نے گراس روٹ لیول سے کسانوں کے اس کے اوپر کام کیا. اچھا میں یہ بتا دوں سر آپ کو کہ یہ جو قرضے ہیں نا جی، اس کے لیے انہوں نے لائیو سٹاک کارڈ کا اجرا کرنا ہے جی ہاں، اور یہ 15 دسمبر سے سر یہ فعال ہونا شروع ہو جائیں گے. کارڈ جو ہیں کارڈ ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے. اور اہم بات سر اس میں جی ہاں
جو جس کے لیے کسان جو ہے وہ بڑی بےتابی سے انتظار کریں. 2,70,000 روپے تک جو ہے ایک قرضہ وہ کسانوں کو دیا جائے گا. اس سے ایک بندہ جو ہے وہ لے اچھا میں سکے گا. بتا دوں، میرے خیال میں یہ اماؤنٹ جو ہے نا یہ کم از کم 5 لاکھ تک کرنی چاہیے، کیونکہ یہ 2,70,000 میں نا آپ ایک درمیانہ سا جانور خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آج کل کا بڑی ملک اہم صاحب بات ہے جی مہنگائی یہ. کا جو دور ہے نا، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر باقی ساری چیزیں بہت مہنگی ہیں تو جانور، یہ 2,70,000 میں ایک نارمل سے بھی ذرا ڈاؤن لیول کی گائے بھینس آپ کو مل سکتی ہے. اچھی کوالٹی کی یا بہترین نہیں مل سکتی آپ کو، یا تو اس کو کسان کو خود سے بھی کوئی ڈالنا پڑے گا. تو ایک جانور نہیں، میں کہتا ہوں کہ کم از کم 2-3 جانور سے اس شروع کرنا پروگرام کا چاہیے. توسط سے میں کہتا ہوں کہ اسے یا تو 10 لاکھ لون کرنا چاہیے، اگر 10 نہیں تو کم از کم فوری طور پہ 5 کی تو سجیشن نہیں، اس سے سامنے دیکھیں جی رکھنی بڑا چاہیے. فائدہ یہ ہو جائے گا. ایک تو اگر ہم دودھ پالنے والے جانور رکھیں گے کسان، تو دودھ کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. دودھ بڑی بنیادی چیز ہے. اور جب آپ کو خالص دودھ ملے گا، خالص دودھ اور ملے گا، جن بچوں نے دودھ شودھ پیا ہوتا ہے نا، ان کی صحت، ان کے قد کاٹ، جسمانی توانائیاں ان کی درست رہیں گی. توانائی، اور وہ آپ کے ہسپتالوں کا خرچہ کم کرتے ہیں. بالکل کام ہو جائے گا. اور دوسرا وہ اگر ورکنگلی ایفیشینٹ ہوتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم جان ساتھ ہوتا ہے. اگر ہم نے یہ دودھ ہی اور پھر جعلی دودھ، نقلی دودھ کے اس پتہ ہے سے آپ کو جان چھوٹے فراڈ، گی سر. تو یہ تو اس سے جان چھوٹے اس گی. کے تو اتنے فوائد ہیں اس سٹیپ کے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ صرف 5 یا 10 لاکھ تک کریں، یہ تھوڑے ہیں پیسے. اچھا، یہ تو سر دودھ کے حوالے سے بات ہے. جی ہاں، اور دوسری طرف دیکھیں سر، گوشت کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. جی ہاں، بالکل اس سے ظاہر ہے اچھا وہی جانور جو ہے آپ کے لیے ہاں گوشت جی، کا ذریعہ ہے. اس سے پیسے اچھے کمائے جا سکتے ہیں. بالکل کسان خوشحال ہوگا بالکل. گراس روٹ لیول پہ، اور اس کے گھر میں خوشحالی آئے گی، گاؤں میں خوشحالی آئے گی. جی ہاں تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے جی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.